बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 1 जनवरी और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज सबसे पहले खबर शामिल करने की बजाय नए साल की खुशी में सबसे पहले आपके सामने लतीफ़े शामिल करते हैं। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे कि सीरियस व्लॉग में लतीफ़ों का जिक्र कहाँ से आ गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई हफीज़ुर रहमान ने आपके लिए इंतज़ाम किए हैं। हफीज़ुर रहमान कौन है? मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, चेयरमैन पीटीए। उन्होंने आज पूरी कौम को नए साल के पहले दिन लतीफ़े सुनाकर खुश करने की कोशिश की है। ये लतीफ़े भी उन्होंने घर में या ड्राइंग रूम में या ऑफिस में बैठ के नहीं सुनाए, बल्कि उन्होंने ये सुनाए हैं पार्लियामेंट की जो कायमा कमेटी है उसमें जाके। आपने अपनी ज़रा कुर्सी को थाम के बैठ के ये लतीफ़ा सुनना है, क्योंकि फ़ौज से रिटायर्ड है, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि रोज़गार के गम होते हैं, इसलिए उनको दोबारा से अपॉइंटमेंट किया गया चौधरी साहब की तरफ से, और अब वो पीटीए के चेयरमैन हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, हम उन्हें प्यार से पाहफीज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी आपको इस खबर के बाद समझ आ जाएगी। पाहफीज़ ने आज पार्लियामेंट की कायमा कमेटी को या उनके सामने ये लतीफ़ा सुनाया कि मुझे तो पता ही नहीं कि इंटरनेट बंद करना कोई जुर्म है। उन्होंने कहा कि अगर ये जुर्म है तो हमें पहले बता देते ताकि हम बंद ही ना करवाते। हमें तो आज आपसे पता चल रहा है कि इंटरनेट बंद करना जो है वो जुर्म है। ये किसका कहना है? ये मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब का है, जिन्हें हम प्यार से इसी वजह से, उनकी इन्हीं बातों की वजह से पाहफीज़ कहते हैं। तो पाहफीज़ साहब आज गए पार्लियामेंट की जो कायमा कमेटी है उसके सामने। वहाँ पर आईटी की मिनिस्ट्री भी थी और वहाँ पर पीटीए भी था, और जो उसके अंदर मेंबरान थे, सेनेटर्स थे, वो सवालात पूछ रहे थे कि ये आपने इंटरनेट क्यों इतना बंद कर दिया है। चलें, यूट्यूब आपने उसके ऊपर तो आपको पता ही है कि आप हमारे जब वीलॉग देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, और एक्स को मुकम्मल ही बैन किया हुआ है। लेकिन अब तो लोग व्हाट्सएप पर जो ज़रूरी वॉइस नोट्स भेजने हैं, कोई लोग काम करते हैं। अब सारी वीडियोस जो हैं वो गानों की या दूसरी नहीं होती। वेंडर्स काम करते हैं, बेचारे कारपेंटर्स काम करते हैं, और दूसरे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें लोग तस्वीर लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, वो भेजते हैं, डायरेक्शंस लेते हैं, काम होता हुआ दिखाते हैं। लोग जगह जगह पर जहाँ भी वो अपने ऑफिस की तरफ से भेजे जाते हैं, उस जो साइट होती है उसकी तस्वीर लेके वापस ऑफिस में जमा करवानी है, और बीसियों काम हैं जो लोगों के अब टेक्नोलॉजी की मदद से चलते हैं। तो आज सेनेटर्स ने पाहफीज़ से पूछा कि जनाब आली, ये जो आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, इससे पूरी ज़िंदगी बंद पड़ी है, तो ये आप क्यों करते हैं? उन्होंने कहा हमें तो हुकूमत ख़त लिखती है तो हम बंद कर देते हैं। उसमें से एक सेनेटर साहब ने कहा कि ये कहीं भी आइन में नहीं लिखा कि आप ऐसे इंटरनेट बंद कर सकते हैं या कोई आपसे करवा सकता है। तो उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से हुकूमत हमसे इंटरनेट बंद करवा रही है, और जब हुकूमत ख़त लिखती है हम इंटरनेट बंद करवा देते हैं। पाहफीज़ ने वही किया जो नवाज़ शरीफ साहब के बेटे ने किया था। याद है आपको, हामिद मीर के शो पर उन्होंने पनामा लीक्स के बाद आकर ये कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं और इसकी बेनिफिशरी हमारी बाजी भी हैं। याद है आपको, उससे पहले बाजी कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो हुसैन नवाज़ थे उन्होंने खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह कह कर टेलीविज़न पर शरीफ ख़ानदान को खुद ही झूठा साबित कर दिया था। आज पाहफीज़ ने भी आप उसमें उनकी सादगी कहें, आप बेवकूफ़ी कहना है, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे, मेरे तो वो पाहफीज़ हैं। तो पाहफीज़ ने आज अपनी तरफ ही गोल कर दिया। उन्होंने कायमा कमेटी में ये भी बताया कि जनाब ये सिर्फ आम दिनों पर ही इंटरनेट नहीं बंद होता रहा, हमने तो इलेक्शन पे भी बंद किया था। उन्होंने कहा अगर गैर कानूनी था इंटरनेट बंद करना तो फिर इलेक्शन पे बंद क्यों करवाया गया था। और उन्होंने कहा कि हुकूमत हमें बार बार ख़त लिखती है, हम इंटरनेट बंद कर देते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आए दिन हुकूमत बता देती है कि ये, या चौधरी साहब फैला देते हैं खबर कि ये शार्क ने पाकिस्तान की इंटरनेट की केबल काट ली, खा ली, तो क्या ये वाकई शार्क जो है ये इंटरनेट की केबल को खाती है, काटती है? तो उन्होंने कहा नहीं, शार्क ये काम नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ पाहफीज़ कर सकता है, और पाहफीज़ कर सकता है जब उनके पास ये ख़त आया हुकूमत की तरफ से। तो पाहफीज़ फिर समंदर में जांगिया पहनते हैं। आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचें, पाहफीज़ को जांगिया पहना हुआ है, काली ऐनक लगाई हुई है, समंदर के किनारे पहले खड़े होते हैं, फिर छलांग मारते हैं, फिर अंदर केबल ढूंढते हैं और फिर दांतों से काट देते हैं। तो इस तरीके से पाहफीज़ जो है उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हम इंटरनेट बंद कर सकते हैं,
کیبل نہیں کاٹ سکتی شاخ، تو ایک تو آج یہ بھی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کے پاس 5 کیبلز ہیں، پہلے کہتے تھے 7 ہیں، آج پتہ چلا 5 ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نئی کیبلز پر کام شروع ہو گیا ہے، تو ہمیں انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھانے کے لیے اور کیبلز ایڈ کرنی ہے۔ یہ تو حافظ لفاظی کر رہے تھے، کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ آج سے چند مہینے پہلے یا 1 سال پہلے تک بھی تو ٹھیک ہی چل رہی تھی نا، یہ اچانک انٹرنیٹ کی تاروں کو کیا گرم کر دیا حافظ نے کہ اب وہ نہیں چل رہی۔ لیکن آج کا جو لطیفہ تھا وہ یہی تھا کہ پارلیمنٹ کی بریفنگ کے اندر حافظ بیچاروں نے آ کر بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے اور یہ کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غیر قانونی ہے، میں تو ایسے ہی بند کرتا رہا اسے، اور پھر ساتھ میرا خیال ایک جملہ اور بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ یہ والا جو جملہ ہے یہ رپورٹ نہیں ہوا، یہ مجھے کسی رپورٹر نے بتایا، یہ ایک جملہ، اس لیے میں اسے کنفرم نہیں کر سکتا کہ یہ بولا ہے کہ نہیں، لیکن اگر بولا ہے تو پھر کیا ہی بات ہے کہ اگر پی ٹی اے کے چیئرمین کو نہیں پتا کہ اس سے نقصان ہوتا ہے کہ نہیں، اور وہ شخص میجر جنرل ریٹائرڈ ہوا ہو آرمی سے، تو میں نے پھر اس ساری بات کو دیکھ کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اور اس میں حافظ کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ان سے پوچھا کہ آپ یہ انٹرنیٹ کیوں بند کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پیچھے سے خط آتا ہے، ہم آگے بند کر دیتے ہیں۔ مطلب ان کو چیئرمین پی ٹی اے لگایا، یہ واپس خط نہیں لکھتے کہ اس سے پوری دنیا میں جگ ہسائی ہوگی، کیا کیا چیزیں انٹرپٹ ہوں گی، پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہوگا، یہ نہ کیجیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے، یہ سنتری بادشاہ بنے ہوئے ہیں کہ کسی نے آگے کہا گیٹ کھول دو تو انہوں نے کھول دیا، کسی نے کہا بند کر دو تو انہوں نے بند کر دیا۔ تو حضور اگر یہ کام ہے تو پھر کسی غریب آدمی کو جو بیچارہ ان پڑھ بھی ہے گاؤں سے، اس کو لا کے چیئرمین پی ٹی اے بناتے ہیں جب مائنڈ ہی اپلائی نہیں کرنا۔ خط آیا کرے گا، وہ اگر انگریزی میں خط نہیں بھی پڑھ سکے گا، وہ گھنٹی بجائے گا، جب قاصد اندر آئے گا تو وہ اس کو خط پکڑائے گا اور اس کو کہے گا کہ بھئی یہ جو خط میں لکھا ہے نا یہ امپلیمنٹ کر دو۔ اگر حافظ صاحب آپ کا یہی کام ہے تو پھر کسی گاؤں والے کو نوکری دیں جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اور دوسری آپ یہ سوچیں کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ حافظ جو ہیں وہ میجر جنرل کے عہدے تک پہنچے ہیں، واہ 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 ماشاء اللہ۔ اچھا، تیسری بات، اب ہمارا مشورہ ہے قوم کے نام۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک فنڈ قائم کیا جائے جس میں بھی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہوں، حسب توفیق تمام پاکستانی اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اور ایسے تمام لوگ جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ انہیں نوکری چاہیے، اس کے باوجود گزارا نہیں ہوتا، تو ان کو پھر گھر بیٹھے ہم یہ تنخواہ دے سکیں، کیونکہ حافظ کی طرح اگر آپ انہیں دفتروں میں گھسا دیں گے تو وہ تو بہت نقصان کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے جو نقصان حافظ کر رہے ہیں کہ نہ مائنڈ اپلائی کرتے ہیں، نہ انہیں ریزننگ کا پتہ ہے، نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے، نہ بیک گراؤنڈ ہے، بس یس سر، وہ جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ جو اوپر سے آرڈر آیا یس سر، صحیح آیا یا غلط آیا، اس میں مائنڈ اپلائی نہیں کرنا، وہی کام وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک آج چیزیں پتہ چلی ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ ہم اس میں بھی نمبر 1 بننے والے ہیں، انٹرنیٹ کی سپیڈ میں بھی اور بند کرنے میں بھی، بس قریب ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میانمار جو ہے وہ نمبر 1 ہے، اس کے بعد ہم ہیں، بس قریب ہیں، تھوڑا سا اور کام رہ گیا تو ہم کر دیں گے۔ 1831 گھنٹے، 1831 1831 یہ ہے نمبر ان گھنٹوں کا جو 2024 میں انٹرنیٹ بند رہا۔ یہ بنتے ہیں 76 دن، 77 ڈیز، یہ بنتے ہیں تقریباً 2.5-3 مہینے۔ تو پاکستان میں 9.25 یا 9.5 مہینے صرف پاکستانیوں کو انٹرنیٹ ملا ہے، باقی تمام ٹائم انٹرنیٹ بند رہا ہے۔ تو یہ حافظ کا کارنامہ ہے، اور میرے خیال میں تو اب حافظ کو اس پوزیشن سے ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ آج جو ان کی پرفارمنس ہے پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی میں، کریں گے وہ نہیں اللہ کے کرم سے، لیکن آج ان کی جو پوزیشننگ ہے وہاں پر، اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں، جو انہوں نے مزے کا خیز باتیں کی ہیں اور اپنا اور اپنے اس پوزیشن کا مذاق اڑوایا ہے، وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا جی، دوسری خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رکھتے ہیں۔ یہ پہلا نتیجہ ہے 1 مئی، وہ تو لطیفہ تھا پہلا، یہ آج پہلا نتیجہ ہے، آپ کے نام پہلی خوشخبری سپریم کورٹ سے آئی ہے، جو یقینی طور پر ایک خوشخبری ہے۔ پی بی بلوچستان کی پروونشل اسمبلی کی یہ سیٹ ہے 45، یہاں سے جتوایا گیا تھا محمد علی جاتک کو، پیپلز پارٹی کے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں خوشخبری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج 1 جنوری کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ، جس کا فیصلہ جسٹس عقیل عباسی صاحب نے لکھا، انہوں نے چودھری نظام الدین کی چوری کو ننگا کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلے کے اندر انہوں نے وہ کچھ لکھ ڈالا ہے کہ اب سب کے سامنے سپریم کورٹ کی طرف سے سٹیمپ ہو گیا کہ کس طریقے سے جسٹس لانت،
الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اوپر چودھری نظام الدین صاحب نے مل کے دھاندلی کی. اس فیصلے میں میرا خیال جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ کو ہروایا گیا تھا, محمد علی جاتک کو دھوکہ دہی سے جتوایا گیا تھا. یہ بلوچستان اسمبلی کی جو حلقہ ہے 45 ہے, اور یہ وزیر بھی تھے محمد علی جاتک. آج ان کے جیتنے کا جو نوٹیفیکیشن تھا سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے, اور ساتھ ڈیٹیلڈ آبزرویشنز دی ہیں کہ کس طریقے سے ریٹرننگ آفیسر بھی اس میں شامل تھا, اور محمد علی جاتک جو جعلی طریقے سے جیتنے والے امیدوار تھے, فارم 45 کو بدل کر فارم 47 پر, انہوں نے کہا کہ انہوں نے فارم 45 پر کٹنگ کی, مرضی سے ہندسے ایڈ کیے. اگر کہیں پر 30 لکھا تھا تو اس کے ساتھ 3 لکھ دیا, 330 ہو گیا. اگر کسی پر کوئی اور چیز تو ایک ہندسہ ایڈ کر کے ووٹ سینکڑوں میں بنا لیے. جس شخص کے ووٹ سینکڑوں میں تھے وہ ہزاروں میں بنا لیے ایک ہندسہ ایڈ کر کے. مطلب اگر 130 لکھا تھا تو ساتھ 5 ایڈ کر دیا, 5130 بن گیا. تو یہ اب سپریم کورٹ نے ایک ایک کر کے آبزرویشن دی کہ کس طریقے سے ریٹرننگ آفیسرز نے اپنا رول پلے کیا, کس طریقے سے محمد علی جاتک نے جو فارم 45 جمع کروائے انہوں نے کٹنگ کیسے کی, اور کس طریقے سے عدالت کو بھی اس میں ظاہر ہے بیوقوف بنانے کی کوشش تھی. عدالت نے تو نہیں لکھا, یہ ہم ہی کہہ رہے ہیں. اور اس میں الیکشن کمیشن کا جو ریٹرننگ آفیسر کا اس میں ان کی انوالومنٹ تھی. آج سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ پہلا کیس تھا جو یہاں تک پہنچا ابھی 8 فروری کا, اور اس میں آج سپریم کورٹ نے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ کس طریقے سے 8 فروری کو چوری کی گئی اور یہ تمام لوٹ کی گئی پاکستان میں الیکشن کی. اب آپ سمجھیے کہ پوری سپریم کورٹ کے اوپر قبضہ کیوں کیا گیا ہے, اور نئے ججز لانے کی تیاریاں کیوں کی جا رہی ہیں, کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ایسا کوئی کیس کسی انڈیپینڈنٹ جج کے سامنے نہ لگ جائے. سوچیں باجی مریم کے حلقے کا کیس اگر انڈیپینڈنٹ جج کے سامنے لگ جائے, سوچئے نواز شریف کا کیس اگر لگ جائے, باقی 20 کیسز ہیں وہ لگ جائیں, تو کیا بنے گا ان سب کا. یہ تمام میں محمد علی جاتک نے جو کیا وہ تو کچھ بھی نہیں کیا ہوگا جو انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ وہ وجہ ہے کہ چودھری صاحب کسی صورت نہیں لینا چاہتے رسک کہ وہ کسی بھی صورت وہ سپریم کورٹ کو انڈیپینڈنٹلی اس کی انویسٹیگیٹ کرنے دیں. بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے آج کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سال کے پہلے دن الیکشن میں ہوئی دھاندلی اور چوری کو آج مکمل طور پر بے آبرو کیا ہے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ ہے شہباز شریف صاحب. ایک تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پورے ملک میں اس ٹائم ان کی میم بنی ہوئی ہے, وہ کر کے وہ جو احتجاج کا طریقہ بتا رہے ہیں, مطلب ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ چودھری نظام الدین صاحب کو کوئی بھی جو بندہ مینٹلی سٹیبل ہو, جو ایموشنلی سٹیبل ہو, جو بندہ صحیح طریقے سے سوچتا ہو, بات کرتا ہو, وہ نہیں چاہیے. انہیں ایسے جوکر اور نمونے چاہیے جو شہباز شریف ہیں. لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ ٹویٹر ایکس جو ہے وہ پاکستان میں بلاک ہے, VPN لگا کر ظاہر ہے شہباز شریف نے ٹویٹ کیا, اور اس میں کہا کہ وٹ آ ریمارکیبل ایئر, اور ہم نے بلندیوں کو چھوا اور ہماری بہت کامیابیاں ہیں. لیکن اس میں ایک لائن بڑی مزے کی, اس میں انہوں نے بہت ہی فخر کے ساتھ یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ جب 2022 میں 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا تو GDP کا گروتھ ریٹ جو تھا وہ 6% سے پلس میں تھا. آج میری ٹیم نے آج مجھے بتایا ہے کہ میں لگاتار آپ کو غلط نمبر بتا رہا ہوں. میری سرزنش بھی کی ہے ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں انہوں نے کہ آپ کو ہم نمبر کوئی اور بتاتے ہیں, آپ آگے جا کر کوئی اور لے لیتے ہیں, تو میری ان سے معذرت. میں نے 0.98 کہا تھا, 0.98. انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں, یہ 0.98 نہیں ہے, یہ 0.92 ہے جو گورنمنٹ نے خود نمبر جاری کیا ہے. تو آج GDP کی گروتھ ریٹ 0.92 ہے جو عمران خان کے زمانے میں 6% پلس تھا. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں کہ یہ ڈیفالٹ کہاں سے آ گیا. عمران خان کے زمانے میں تو ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا, پاکستان اوپر جا رہا تھا. تو پہلے 2022 میں انہوں نے حکومت لی, پاکستان کو ڈیفالٹ کرایا یا ڈیفالٹ کے قریب پہنچایا. یاد کیجئے خواجہ محمد آصف کا اپنا بیان کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا نہیں ہے, پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے. پہلے انہوں نے ایک چلتے پھولتے پھلتے ملک کو ڈیفالٹ کرایا, یہ 2022 کی بات ہے. پھر 2023 میں بھی ان کے بقول ڈیفالٹ ہی رہا, اور اب 2024 میں انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ میں سے بچا لیا.
تو 2022, 2023, 2024 تینوں سال انہی کی حکومت رہی. تو پھر یہ کس نے ڈیفالٹ سے بچا لیا اور کروا لیا؟ مطلب پہلے آپ خود ہی ڈیفالٹ کرائیں گے اور پھر بچائیں گے اور پھر اس کی داد بھی وصول کریں گے. کون لوگ ہو؟ تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے ان کے دماغ میں عقل نام کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ سمجھتے یہ ہیں کہ عوام بھی بے وقوف ہے. اب آگے آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ جو جی ڈی پی کی شرح ہے نا اس وقت 0.92، یہ 1952 سے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. اس سے پہلے کیونکہ پاکستان بالکل ابھی بنا تھا 1947 میں، کوئی ادارہ ابھی نہیں بنا تھا، کوئی ایک نیا ملک بنا تھا. ہندوستان نے کافی سارا پیسہ بھی جو بنتا تھا کچھ نہیں دیا تھا، کچھ دے دیا تھا. تو وہ سال تھے 1951، 1950، 1952 جب پاکستان میں یہ حالات تھے 0.92 والے. اس کے بعد سے لے کے آج تک، پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کے آج تک کبھی اتنی بدترین پرفارمنس نہیں آئی. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو باہر سے انویسٹمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور صرف ایک فورم کے اوپر انویسٹمنٹ جو ہے وہ 64% کم ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ SIFC میں جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ بالکل نہیں آئی. پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے ایک سال میں، جی ہاں پچھلے ایک سال میں ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 1,30,00,000 مزید لوگ، یہ غور سے سنیے نمبر، 1,30,00,000 مزید لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے یا مزید غریب ہو گئے. تو 1.25 کروڑ مزید غریبوں کا اضافہ کیا گیا ہے پاکستان میں، یہ ورلڈ بینک بتا رہا ہے. پھر SIFC میں جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ تو کیا آنی تھی، ہم نے اب ریکوڈیک کے 15% شیئرز بیچ دیے ہیں. کتنے میں؟ $54 کروڑ میں. اب یہ بھی بہت بڑا ایک اسکیم ہے، اسکینڈل ہے، کیونکہ جس ریکوڈیک کو نہ کرنے، صرف نہ کرنے کا جرمانہ 6.5 ارب تھا، اس کے 15% شیئر 54 کروڑ کے. دماغ مانتا ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ تک پہنچنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں، اور یا پھر اپنی کک بیکس لیں گے یا کچھ اور کریں گے. ورنہ جس پروجیکٹ کو کرنے نہ کرنے کا صرف جرمانہ 6.5 ارب ہو، اس کے 15% شیئرز کو آپ $54 کروڑ میں کیسے بیچ سکتے ہیں؟ خیر پھر ہمیں بتایا گیا کہ نہیں، اب ہم نے بنجر زمینیں آباد کرنی، ہم نے زراعت میں جانا ہے، تو ہم اس کی بھی آپ کو خبریں دے چکے ہیں. کنوں ہم 9ویں نمبر پر تھے دنیا میں پروڈکشن میں، آج 20ویں نمبر پہ ہیں. زراعت پچھلے سال کسانوں نے 6.5 ملین ایکڑ گندم کاشت کی تھی، اس سال 12 ملین ایکڑ ہے صرف، کیونکہ ان کی گندم برباد کر دی تھی. گنا 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا کرشنگ شروع ہوئے، ان کا نہ ریٹ طے کیا گیا کسانوں کا، وہ مارے پھر رہے ہیں، نہ پورا تل رہا ہے، نہ کوئی خرید رہا ہے، نہ ریٹ دے رہا ہے، نہ انہیں پیسے مل رہے ہیں، جو کہ پچھلے 30-40 سال میں واحد عمران خان کی حکومت میں انہیں ایک وقت آیا تھا کہ انہیں یہ چیزیں ملی تھیں. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آنے والا سال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن بھی شاید زیادہ ہو جائے، کیونکہ اگر ٹرمپ نے جو برکس کے ساتھ ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے ٹیرف کا، اس کے اوپر ٹرمپ صاحب نے کام شروع کر دیا، تو پوری دنیا میں اب جتنے بھی محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن کا ایک نیا ریلا آئے گا. تو اس میں تو پاکستان کے لیے اور مسئلے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور دوسری طرف حفیظ اور شہباز شریف جیسے تحفے چودھری نے ہمیں دی. اس تقریر میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو اشتراک اس وقت، جو کوارڈینیشن، کوپریشن، ہم آہنگی پاکستانی فوج کی، جنرل عاصم منیر کی اور شہباز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی ہے، یہ تاریخ میں نے پہلے نہیں دیکھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شہباز شریف اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو کوارڈینیشن اب ہے وہ تاریخ میں پہلے نہیں دیکھی. یہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں. اور یہی لوگ ہمیں کہتے تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں کہ جتنا ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت کا فوج دے رہی ہے، اتنا ساتھ اگر کبھی ہمارا دیا ہوتا تو ہم ورلڈ ریکارڈ بنا دیتے. تو اب تو آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، یہ بیانیہ آپ بیچتے تھے ہماری حکومت کے زمانے میں، اب تو آپ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ جو اشتراک جنرل عاصم منیر صاحب کا یا رشتہ یا کنیکشن آپ کے ساتھ ہے وہ پہلے کبھی نہیں رہا. آپ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق پہلے پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی نہیں رہا. تو پھر یہ جو سب کچھ میں بتا رہا ہوں تباہی کی داستان ساری کی ساری، اور پیٹرول بھی آپ نے کل ہی مہنگا کیا، باقی بھی تباہی کر دی آپ نے ہر چیز کی. تو پھر یہ اشتراک کا ہی نتیجہ ہے. یہ جو آپ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو فوج کا تعاون ہے ہمیں ملتا تو ہم یہ کیا کرتے، لے اب تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اس سے بھی زیادہ تعاون مل گیا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اکیلے یہ بیڑا غرق نہیں کیا، آپ اس کی ذمہ داری ڈال بھی رہے ہیں اور ڈالنی چاہیے بھی جنرل عاصم منیر پر بھی. تو یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے جو کچھ ہوا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ سامنے آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ اچیومنٹس آپ کی اور ان کی اکٹھی ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو ہمیں پچھلے 70 سال میں یہ بتایا گیا کہ بس سویلین ہی جو ہے نا وہی ملٹری ڈکٹیٹرز تو بڑے بڑے آپ ذہین ہوتے ہیں، وہ تو بڑا کام کرتے ہیں، یہ سویلین لیڈر ہی نکمے ہیں. تو اس کا مطلب، اور ہمیں اگر موقع ملے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو اب موقع ملا، اب تو آپ کے ہاتھ کی گورنمنٹ ہے، بلکہ آپ ہی گورنمنٹ ہیں، آگے تو چہرے ہیں شہباز شریف کے. تو اس کا مطلب ہے کہ اکیلے شہباز شریف کی یہ پرفارمنس نہیں ہے، یہ آپ سب کی مل کے پرفارمنس ہے، اور پاکستان کو ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.